Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 18 of our Seera podcast, Know Your Nabi. लास्ट सेशन के अंदर हमने हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कबूल इस्लाम था उसको डिस्कस किया था और किस तरीके से मुशरिकीन मक्का को ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा धचका लगा, और उसी के साथ साथ हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, जिन्हें उमर बिन ख़त्ताब खलीफा सानी जो है, उनका भी कबूल इस्लाम का वाक़या हमें तारीख़ के अंदर मिलता है। और बाकी हर सहाबा की स्टोरी डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी और उनकी टाइमिंग कि जब वो इस्लाम को कबूल करते हैं वो बहुत डिफरेंट है। और इसका जो सबब है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो इस्लाम कबूल करना है, तो दो बेसिक रीज़न्स हैं जो आज मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, जो कि जामे तिर्मिज़ी के अंदर ही मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने की थी कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहल औ बि उमर बिन ख़त्ताब। या अल्लाह तू इस्लाम को इज़्ज़त बख्श, ताकत बख्श, क़ुव्वत बख्श, इस्लाम का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बना, इस्लाम का एक बहुत बड़ा सतून बना, और इज़्ज़त दे किन से? दो अशख़ास में से उस वक्त के दौर में, एक अमर बिन हशाम जिन्हें हम अबू जहल कहते हैं, और दूसरा उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इन दो में से किसी एक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद मांगा। और तारीख़ के अंदर हमेशा से एक बात कि जिसको अल्लाह चुने उसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस, और जिसको रसूल चुने उसकी भी डेफिनेटली बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और फजीलत और वैल्यू होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से ये दुआ थी, या अल्लाह इन दो में से कोई एक मुझे दे दे, मेरी तरफ दे दे। अच्छा, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम से किस तरीके से जो है नवाजा, किस तरीके से उनको तौफीक मिली। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, बड़ी गहरी बात है हमारी समझने के लिए, कि दुआएं जो होती हैं ना, दुआएं वो मिराकुलस, मौजज़ाती तब होती हैं स्ट्रेट जब उनके पीछे असबाब जो होते हैं ना वो पूरे हो चुके होते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो के लिए दुआ मांगी तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में बस कबूल हो गई। जो अंबिया हैं और सालिहीन हैं वो भी असबाब को सामने रखे बगैर दुआओं को जो है नहीं मांगा करते, और अल्लाह भी ऐसी दुआओं को कबूल नहीं करता जिनके पीछे के जो असबाब हैं, जिन्हें हम ऊँट बांधना कहते हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशंस, ग्राउंड रियलिटीज़, इनका पूरा ना होना, अल्लाह भी ऐसी दुआओं को कबूल नहीं करता। तो इस जो दुआ है, इसके तनाजुर के अंदर भी हम देखेंगे। और मैं एक रिवायत आपके सामने भी रखता हूँ। एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बोला कि अल्लाह के रसूल, मैं आज इस दुनिया में आपके साथ हूँ, मुझे आपका साथ बहुत पसंद है, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं क़यामत में भी आपके साथ हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने ना उनको एक बड़ा सिग्नेचर और तारीख़ी जवाब दिया जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जवाब ये था कि मैं दुआ करूँगा, लेकिन तुमने भी एक काम करना है। और वो काम क्या है कि तुम कसरत सुजूद से, मतलब बहुत ज़्यादा इबादत, नमाज़ों से, फ़राइज़ और नवाफिल से मेरी दुआ की मदद करना। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि दुआएं भी वो पहुंचती हैं अल्लाह के पास जिसमें अज़ाइम बड़े पुख्ता होते हैं, जिसमें अमल बहुत पुख्ता होता है। तो आप और सहाबा भी है ना, अल्लाह के रसूल से इसको इस तरह से भी समझते थे कि दुआ तवक्कुल का नाम है, तवक्कुल का एक और नाम दुआ है। तो ऊँट बांधने वाली जो रिवायत है कि तवक्कुल को समझने के लिए सहाबा ने कहा, हम ऊँट नहीं बांधते और हम अल्लाह पे तवक्कुल कर देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तुम ऊँट बांधो, मतलब सारे अज़ाइम, अपने अमाल, अपने एक्शंस, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, स्ट्रैटेजीज़, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, ये सब चीज़ें तुम अपनी पूरी कर लो, उसके बाद फिर तुम दुआ करो, तवक्कुल करो। ये है एक्चुअल में वो बहुत बड़ा फ़लसफ़ा जो हमारे आज की जो हमारी कौम है वो उससे नाबलद है। और वो बस हमारे यहाँ क्या होता है, पूरा साल हमने किताब नहीं खोली,
اور اس کے بعد جو ہے امتحان دینے ہم چلے گئے چھوٹی موٹی تیاری کے ساتھ، اور پھر ہم نے جو ہے نا اپنی والدہ کو لگایا ہوا ہے، بہن کو لگایا ہوا ہے، فلاں کو لگایا ہوا ہے، جی دعا کرے، جی دعا کرے، کچھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی عالم دین کے پاس جا کے بس میرے لیے دعا کریں۔ دعائیں عزائم کا ساتھ دیتی ہیں اور دعائیں حقائق کا ساتھ دیتی ہیں، بغیر حقائق اور عزائم کے دعا جو ہے وہ اس طرح قبول نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، اللہ سننے والا ہے۔ لیکن اللہ نے جو پیٹرن ہمیں سکھایا ہے، چاہے وہ معجزوں کا بھی کیوں نہ ہو، اللہ اپنی کائنات کو اور اس کے اندر جو جو معاملات ہیں ان کو پوری طریقے سے پکاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی جو دعا ہے پوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو معجزہ ہے وہ آتا ہے، معجزے اس کے بغیر نہیں آتے۔ اللہ اپنے اینڈ تک اپنے بندوں کو آگے تک لے کے جاتا ہے۔ اچھا، تو اور ایک اور بات یہ کہ اللہ کی ہر چیز جو ہوتی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گریجول ہوتا ہے، وہ بڑا ہی مطلب اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ نے اپنا سسٹم، اللہ نے اپنی پوری کائنات ہی وہ گریجولی بنائی ہے، وہ درجہ بدرجہ بنائی ہے، وہ تدریجاً بنائی ہے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے، اللہ کا سسٹم جب آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو تدریج ملے گی، اور یہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی دیکھیں گے، اس کے اندر بھی آپ کو تدریج ملے گی۔ ایسا نہیں ہوا کہ دعا مانگی اور بس فٹافٹ جو ہے نا وہ دعا قبول ہو گئی، نہیں، اس کے پیچھے بڑے جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے 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 ایک جرنی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور اللہ کا سسٹم سمجھنا ہونا، میں ایک بڑی گہری بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کمپیریٹیو اپروچ رکھیں ہیں، ایک ہے رحمانی اپروچ اور ایک ہے شیطانی اپروچ۔ رحمانی اپروچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کائنات کی تخلیق جب کی، اللہ تعالیٰ نے وہ رحمانی اپروچ جو تھی وہ بتا دی کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں کیا کیا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ بنے آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ بنے، اور یہ ختم بھی کیا ہوں گے؟ درجہ بدرجہ، آہستہ 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 جا کے پھر ایک دن ایسا ہوگا، پھر سورج جو ہے نا اپنی اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس قیامت کا جو ہے نا کا واقع ہونا ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اس کا آباد ہونا بھی جو تدریجاً ہے، اس کا برباد ہونا بھی تدریجاً ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمانی اپروچ۔ اب ہمارے جو موسم تبدیل ہوتے ہیں، ابھی پاکستان کے اندر گرمیاں چلی گئی ہیں اور سردیاں آئی بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم بیچ کے ایک ٹرانزیشنل موسم کے اندر ہیں، جو نہ گرم، جو جس میں نہ گرمی ہے، جس میں نہ سردی ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک سوئفٹ چینج کرتا ہے انسانوں کے اندر، اور اگر یہ نہ کرے اللہ، سڈننس دے دے، انسٹنٹ کر دے، اسپونٹینیس کر دے، تو کیا ہوگا؟ جی صبح جو ہے بہت زیادہ گرمی تھی، آپ اپنے گھر سے نکلے نارمل روٹین کے کپڑے لے کے جو پہنے ہوتے تھے، رات میں آئے تو 25-30 ڈگری ڈراپ ہو چکا تھا۔ اب جو واپس جاتے جاتے ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں، لوگوں کے سفر مشکل ہو جائے، لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں، تو بیماری بھی آہستہ آہستہ آتی ہے، آہستہ آہستہ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی اپروچ ہے، یہ رحمانی اپروچ ہے۔ شیطانی اپروچ کیا ہوتی ہے؟ شیطانی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جی شوہر آپ کے قدموں میں، جادو ہوا، اثرات ہوئے، شوہر آپ کے قدموں میں، وہ شوہر جو پچھلے 2 سالوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہ شوہر جو پچھلے 2 سالوں سے گھر سیدھے منہ نہیں آتا، اس کا چڑچڑا پن ختم نہیں ہو رہا، اس کے ٹینٹرمز ختم نہیں ہو رہے، اس کے مزاج اور معاملات ختم نہیں ہو رہے، اور ایک ہی دن کے اندر وہ جو ہے نا آپ کا ایسا عاشق بن گیا، وہ ایسا آپ کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ تو یہ جو سوئفٹ چینج ہوتا ہے نا، یہ شیطانی، اور آپ کو یہ دیواروں پہ بھی لگا ہوا دکھے گا کہ مطلب ایک دن میں آپ جو ہے نا کاروبار میں فائدہ کریں گے، ایک دن والا جو معاملہ ہے نا، انسٹنٹ والا، یہ شیطانی اپروچ ہے۔ اور شیطان یہی کرتا ہے، ایک دن میں محبت کرواتا ہے اور ایک دن کے نا نفرت کرواتا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ہم اس کو اسٹڈی کریں تو تاریخ کی روایتوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑ گئی، کوئی بھی معاملہ ہوگا، تو وہ حرم تشریف لے آئے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب یہ پہلا یہ نا یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، اور فراغت اور فرصت کے لمحات میں سن رہے ہیں، جب وہ واپس گھر بھی نہیں جا سکتے، جب وہ کوئی اور کام بھی نہیں ہے، رات کا ٹائم ہو چکا ہے، سونے کا ٹائم ہے۔ اور عمومی طور پہ رات کے اس ٹائم جو ہوتے ہیں، اس پہر کے اندر انسان بڑا فوکس ہوتا ہے، تو ایک خاص اس ٹائم کے اندر
ان کو قرآن سنا گیا، قرآن سنا، اور اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے جو تھے نا وہ صرف ادھر ادھر کی باتیں تھی، ادھر سے کچھ سن لیا، ادھر سے کچھ سن لیا، کچھ صحیح بھی ہوگا، کچھ پروپاگینڈا کا شکار بھی ہوگا، تو وہ تو بیسکلی وہاں پہ کچھ نہ کچھ مطلب چیزیں ہلی ہوئی ہوں گی نا، اصل بات تو صحیح جگہ نہیں پہنچ چکی. یہ تھا وہ ڈائریکٹ ون آن ون قرآن سے استفادہ، قرآن کا دل میں اتر جانا، قرآن کا اس نور کا انسان کے اندر آنا، یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اور اللہ کی بھی کرنی دیکھیں کہ جو سورت کا چناؤ تھا، اب یہ باتیں مطلب وہ سن ہی رہے ہیں، یہ کلام وہ سن ہی رہے ہیں، تو اندر سے نا وہ ریبٹل کرتے ہیں. پہلا ریبٹل کیا کرتے ہیں، یار جس طرح لوگ کہتے تھے نا یہ تو کوئی نہ کوئی شاعر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے، شاعرانہ کلام ہے، اسی طرز کے اوپر ہے. تو اسی وقت اللہ کے رسول یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اوکے فائن، اب یہ اندر سے کانورسیشن چل رہی ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر شاعر کا کلام نہیں ہے تو کوئی کاہن ہوگا جو غیب کی خبریں لا کے بتاتا ہے، تو کسی کاہن کا کلام ہوگا. یہ بات بولی ہی تھی اللہ کے رسول نے، یہ آیت تلاوت کی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. اور پھر آگے کیا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے، رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے. تو یہ وہ دور تھا، یہ وہ بات تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام، قرآن، وحی، کلام اللہ عمر رضی اللہ عنہ کو ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو میرے دل کے اندر جو ایمان تھا وہ ایک جا کے بس گیا، اس کا ایک پارٹ. ظاہر سی بات ہے انسان، اور وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ جیسے ریسلر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے نا تو وہ اتنے بلڈر اور بفٹ اور اتنے ٹال ہائٹڈ تھے کہ جیسے نا کوئی اونٹ آتا ہے نا اونچا یوں کر کے دیکھتا ہے انسان، تو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو یوں دیکھتے تھے، اور ان کی اتنی ہیبت تھی، پہلوان تھے بہت بڑے. اب وہ انسان جو جسمانی پہلوان بھی ہے اور جو ذہنی پہلوان بھی ہے، مطلب جو جسمانی طور پہ بہت کانکریٹ ہے اور جو اپنے پرسیپشنلی سائیکولوجیکلی بہت بہت مضبوط ہے، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اتنے ہاتھ سے نہیں ٹوٹتے، ان کو ٹوٹنے کے اندر آہستہ آہستہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. اور اسی کی طرح ان کی جو ہے، اب یہ ان کی جنگ چل رہی ہے اور وہ حقیقت کو بھی جانتے ہیں، معاملوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا فیصلے ہوتے ہیں. انسان جو ہوتا ہے نا، ہر انسان وہ رائٹ اینڈ رانگ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز فائدے کی، کیا چیز نقصان کی ہے، کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ. یہ چار چیزیں ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، سچ، جھوٹ، رائٹ اینڈ رانگ. یہ انسان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اگر رائٹ اینڈ رانگ سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی اس کو سچ اور جھوٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں الہما فجورا و تقوا، کہ اچھائی برائی نا اللہ نے الہام کر کے ہمارے اندر کوڈڈ کی ہوئی، ڈیفالٹ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے جو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. جھوٹ، قتل، چوری، ڈاکہ، یہ ایسے یونیورسل کرائمز ہیں، یہ مذہب، دین، وحی اور قرآن کے بغیر بھی ہوں گے، انسان کی فطرت اس کو ڈینائی کرے گی. تو عمر رضی اللہ عنہ کی بنیادی طور پہ وہ فطرت تھی. اب وہ اس کو آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کانٹرڈکشنز چل رہی ہیں. اور ان کے بارے میں ان کے جو بہنوئی ہیں، ان کی بہن اور ان کے بہنوئی، صحیح روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے بہنوئی کہتے ہیں کہ کاش تم اس وقت کو دیکھتے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا ہمیں پہ تشدد کیا کرتے تھے، ان کو باندھ کے رکھتے تھے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا تم کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمزور سے، اور ان کے جو بہنوئی کمزور، اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے ریسلر. اب وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اپنے سارے حربے کہ تم چھوڑو اس بات، چھوڑو چھوڑو. تو بہرحال ہوتے 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 کشمکش ایک دن اتنی ٹریگر کرتی ہے وہ تلوار لے کے جاتے ہیں کہ آج میں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دینا ہے، نہ اس سر نے بچنا ہے نہ اس بات نے بچنا ہے. بات ہی کہتے ہیں نا کہ وہ قلعہ کما کرنا ہے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، جڑ سے ختم کر دوں گا آج جا کے. تو وہ غصے کے اندر اللہ کے رسول کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی وہ دعا پیچھے سے موجود ہے. تو اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ تھوڑا بھانپ لیتا ہے اور کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟
میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا تم باہر کی باتیں تو بعد میں کرو، ذرا اپنے خاندان کی تو ذرا لو نا حال احوال، کیا خاندان، تمہاری بہن نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، تمہارے بہنوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ یہ وہ سن کے نا آگ بگولا ہو کے جاتے ہیں، اور بہن بہنوئی جو ہے ان کو ایک صحابی غالباً خباب رضی اللہ عنہ وہ قرآن پڑھا یا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ دروازے کے باہر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ایک منمنانے کی، قرآن کی تلاوت کی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح کی ایک تلاوت کی آواز ان کو آتی ہے، تو یہ بالکل زور سے جو ہے نا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو خباب رضی اللہ عنہ وہ چھپ جاتے ہیں، اور ان کے جو بہن بہنوئی ہیں سامنے نے کیا وہ عمر خیریت تو ہے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے مجھے ذرا بتاؤ، تم لوگ کیا پڑھ رہے تم لوگ مجھے بتاؤ، چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو۔ تو بہرحال وہاں پہ ان سے بڑا بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو مارتے ہیں۔ تو جب ان کی بہن کا خون نکلتا ہے تو وہاں پہ ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے کہ میں اتنا طاقتور انسان ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی بہن کو ہی مار رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑے نرم پڑھ کے بولتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو ان کی بہن کہتی ہیں تم پاک نہیں ہو، تم جاؤ اور جا کے جو ہے پہلے غسل کرو، ان کو غسل کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب سندن یہ روایت جو ہے اس کی سند موجود نہیں ہے، لیکن مورخین جو ہیں ہسٹورین ان سب نے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو وہاں سے سورۃ الحاقہ کو سننا، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ، اور آج بھی سورۃ طٰہٰ کو سنیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بتایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح اللہ تعالیٰ طور پہاڑ پہ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو آواز آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں، تو وہ بڑی ہی جو ہے نا ایک ایموشنل سٹوری ہے سورۃ طٰہٰ کی سٹارٹنگ کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایمان کا نور منور ہو جاتا ہے، اور وہ جس کو قرآن کہتا ہے نا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ہمارے دل کے اندر سورہ نور کی آیت ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے زیت رکھا ہوا ہے، ایک ایسا آئل رکھا ہے ایمان کا، ایک ایسا فیول ہے کہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ اس کو کوئی چنگاری، کوئی آگ چھوئے بھی نہ، اگر صرف قریب ہی جائے گی اس کے اندر جو ہے انلائٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ دل نورانی بن جاتا ہے، اس دل کے اندر ایمان کا نور آ جاتا ہے۔ تو بس صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے دل کو کھول کے رکھنا ہے، ان پردوں کو ہٹا کے رکھنا ہے، یہ قرآن اپنا اثر خود اندر ہے نا داخل کرتا رہے گا، داخل کرتا رہے گا، داخل کرتا رہے گا، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ایک آٹومیشن کے اوپر ایک راستے کی طرف چل پڑیں گے، اللہ کی ہدایت، توفیق، رہنمائی یہ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کا جو میکینزم ہے نا یہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر نا ایک لیئر سی آ جاتی ہے، تو میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں روز، اگر وہ نہ ہو، اگر وہ استغفار ہم نہ کریں تو ایک رینڈم جو دل ہے انسان کا اس کے اوپر وہ لیئر آ جاتی ہے، اور پھر ہم سوچیں کہ ایک دن استغفار نہیں کیا، 2 دن استغفار نہیں کیا، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، مطلب وہ کیا دل ہیں، کتنے بد نصیب دل ہیں جنہوں نے اتنے سالوں گزار دیے اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول معصوم عن الخطا، کہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک، اللہ نے ان کا ذکر کو بلند کر دیا، جن کے دل کی 2 دفعہ ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، اور ان سرجریز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زمزم سے دھویا اور اس کے اندر نور کو ڈالا، اور جو گناہ کے عنصر تھے اس کو ہٹا دیے، جس کا قرین جو ہے اللہ کے رسول کا قرین ان کا تابع ہے، مسلمان ہے، وہ برائی کا حکم نہیں دیتا، وہ شخص، وہ نبی ہمارے، وہ ہمارے حبیب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں دن کے اندر۔ تو اگر آج ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں عبادات کی طرف رغبت نہیں ہوتی، قرآن کھولنے کا دل نہیں چاہتا، یا نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تو سمپل ایک کام کریں بس، اور وہ کام کیا ہے؟ نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، چلے کوئی مسئلہ، ایمان ہی نہیں ہے، بیسیکلی وہ انرجی نہیں ہے آپ کے اندر، چلے کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ بخیل ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکال سکتے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نفل روزے نہیں رکھ، کوئی مسئلے کی گناہ نہیں چھوٹ رہے آپ سے، آپ ایڈکشن کے اندر ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ سمپل ایک کام کر دیں، آپ اپنی زندگی کے اندر جو زبان ہے نا ہماری، اس کو صرف اللہ کے ذکر سے تر کرتے ہیں، بس سمپل، کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور تھوڑا اس میں نیت کو بھی جو ہے خالص کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
دل جھکا ہوا ہونا چاہیے، گردن جھکے بھی نہ جھکے، دل ضرور جھکا ہونا چاہیے. نہیں سجدہ ہو رہا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بھاری ہو گئی ہے نمازیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، صرف ایک کام کر لیں. تلاوت بھی نہیں ہو رہی، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ پردے آہستہ 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 چھٹنا شروع ہو جائیں گے. اور جو انسان استغفار کو جو ہے ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ ایمان کی لذت کھو بیٹھتا ہے. اس کو عبادات کی توفیق ختم ہو جاتی ہے اس کی. وہ انسان جو تہجدیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نفلوں پہ آ جاتا ہے، جو نوافل سے ہوتا ہے وہ صرف فرائض تک آ جاتا ہے، جو فرائض پہ ہوتا ہے اس کی فرض نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. قرآن سے دل کٹ جاتا ہے. یہ وبال ہے انسان اگر استغفار نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے تنگی جو ہے نا، ہر طرح کی تنگی ہے، عبادات کے اندر ہے، معاشی تنگی ہے، اس طرح کی، یا دنیا میں اس کے کوئی کام نہیں بن رہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق تنگی سے کیا کر دیتا ہے، اس کا مخرج نکال دیتا ہے. دیٹ مینس ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے. اور اس کے بعد وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی کیلکولیشن، میتھمیٹکس، شعور، گمان بھی نہیں ہوتا. تو صحیح بات ہی پتہ چلتی ہے استغفار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، ہماری جو معاش اور معیشت جو ہے، ہماری فائنانس مینجمنٹ کو اسپرچولی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی کاروبار نہیں چل رہے، برکت نہیں ہے پیسوں کی. کیوں نہیں ہے؟ ہم نے استغفار نہیں کیا ہوا. تو یہ جو اذکار اور دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ دل کو ایسے کھول دیتی ہیں. بیک ٹو دا ٹاپک. اب یہ عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اور یہ اللہ کے رسول دار ارقم کے اندر ہے. تو وہاں پہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹڈ ہو جاتی ہے کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں. جب دروازے کے پاس آتے ہیں نا، کون آیا؟ جی عمر بن خطاب آئے ہیں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو مرحبا، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اگر اس کی نیت اور ارادہ برا ہے، اگر ارادہ اور نیت اس کی بری ہے، تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا قلع قمع کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے. وہ آتے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آپ جو ہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ کلمہ مسلمان سنتے ہیں، اتنی سفوکیشن اور اتنی اذیت کے بعد ان کو ایک رے آف ہوپ ملتی ہے، امید کی ایک کرن دکھتی ہے ان کو. تو روایت کے اندر آتا ہے اتنی زور کا مسلمان نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، کہ مکے کی پوری وادی گونج پڑتی ہے دار ارقم سے. وہ دور ہے. اور اس کے بعد ایک کال کے اندر میں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں اس چیز کو ریپ کروں گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ما زلنا عزتا من اسلم عمر، جس دن سے عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ باعزت ہی رکھا. ہم عزت سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی، اللہ نے ہمیں قوت بخشی. اور اس کے بعد وہ لوگ جو عبادتیں چھپ چھپ کے کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ بیت اللہ میں ان لوگوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور کھلم کھلا کیونکہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، سوچا آپ جی اسلام تو قبول کر لیا ہے، تو سب سے بڑا کون انسان ہے جو بی بی سی ہے، جو ادھر کی ادھر بڑی جلدی کرتا ہے. تو اس شخص کے پاس گیا اور جا کے بولا ہاں بھائی میں اسلام قبول کر لیا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد. اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس سے قریش کے جو لوگ تھے ان کے غصے، ان کے غضب کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور اب وہ ایک ایسے معاملات کے اندر جو ہے نا جانا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اب جو اسکیپ ہے وہ بہت نیروز ہونا شروع ہوتا ہے، بہت نیرو ہونا شروع، مطلب اب رستے بہت تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آگے، کیونکہ یہاں طاقت بھی مل رہی ہے اب، کیونکہ تھوڑا تھوڑا آگے ہے نا طاقت کے اندر کہیں نہ کہیں ایکویولنسیز آ رہی ہیں آہستہ 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 آہستہ. اور اسی سیناریو کے اندر جو ابو طالب ہیں وہ کیونکہ سب چیزوں کو بھانپ رہے ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور اس اینمٹی کو، جو قریش کی اینمٹی ہے، جو مشرکین کے اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اس کو بالکل ڈائریکٹلی فیس کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو قریش جو تھے مشرکین، یہ بار بار ابو طالب کے پاس جاتے تھے، بار بار اللہ کے رسول کے نا کچھ نہ کچھ ان کو کم کرنا، کچھ نیگوسیشن، یہ سارے معاملہ چلتے رہتے تھے. تو یہ چیز بھانپتے ہوئے انہوں نے یہ چیز کی کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب
ان دونوں قبیلوں گھرانوں کو انہوں نے جمع کیا اور ایک بات بولی، دیکھو تم دین میں بھلے الگ ہو لیکن ہے وہ ہمارا قبیلے کا بندہ، اور ہماری قبیلے اور قوم کی جو غیرت اور حمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہے اس کا جو بھی اعمال اور افکار اور نظریات ہیں، اس کا دین جو بھی ہے، ہم اس کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کے اوپر اندیشہ ہے کہ جو قریش کے باقی لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ادھر سے ان سب نے جو ہے نا اس بات کے اوپر متفقانہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ دونوں جو ہیں اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، جب اللہ کے رسول اتنے سخت حصار کے اندر آ گئے، ڈیفینیٹلی اب صرف اللہ کے رسول تو نہیں بچے نا، دو قبیلے آ گئے، تو اب قریش نے کیا کیا، ٹھیک ہے جی، اگر آپ دیکھیں ہمیشہ سے جو ہے نا جتنا انسان پاورفل ہوتا ہے اس کی اینیمی بھی اتنی ہی بڑی ٹیکٹکس اور اتنے ہی بڑے راکٹ لانچرز اور بامز کے ساتھ نا بامبنگ کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم جو ہے نا اس تک بریچ نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب بریچ نہیں ہو سکتا، اب نہیں پہنچ سکتے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے سارے جو قریش کے بقیہ جو تھے ان کو بلایا، اور بعثت کے 7ویں سال، نبوت کے 7ویں سال انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان سب کے سب کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، اور ایک ایسا بائیکاٹ ہوگا جس میں ہم نہ ان سے شادی کریں گے، نہ ہمارا بیٹا ان سے شادی کرے گا، نہ ان کی بیٹی ہم لیں گے، نہ اپنی بیٹی ان کو دیں گے، اسی طریقے سے کوئی تجارت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، پیور فائنینشیل، کمپلیٹ فائنینشیل بائیکاٹ ہوگا، کمپلیٹ الٹیمیٹ سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ تو سوشلی بھی باؤنڈ کیا، پولیٹیکلی بھی باؤنڈ کر دیا، فائنینشلی بھی باؤنڈ کر دیا، سینکشنز لگا دیں کہ اب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو دونوں جو قبائل تھے، یہ دونوں جو گھرانے تھے، یہ شیبہ ابی طالب جو ہے ان کی جو وہ گھاٹی تھی، ان کی جو جگہ تھی، ادھر تک محصور ہو گئے، اور صرف ان کا ایک مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، بس اور ہمیں کچھ نہیں کرنا، کوئی معاملات نہیں کرنے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑی مونوپلی جو ہے اسٹیبلش کر دی، جس کے اندر انہوں نے یہ کام کیا کہ مکہ خود تو کچھ اگاتا نہیں تھا، سب کچھ ٹریڈنگ کے اوپر تھا، تو انہوں نے زیادہ دام لگانا شروع کر دیے چیزوں کے، تاجر آتے چیزیں لا کے بیچتے تو یہ پہلے ہی اس کو خرید لیتے، تو آہستہ 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 جو یہ جو دونوں گھرانے تھے، ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹس کنڈیشن، ان کی ہیلتھ، وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن اور ڈمینش ہونا شروع ہو گئی، اس حد تک کہ جو روٹین کا جو راشن، غلہ، اناج، کھانے پینے کی اشیاء تھیں وہ بھی ان کو میسر ہونا ختم ہو گئی، اور کیونکہ مشرکین پہلے خرید لیتے تھے۔ اور حال یہ آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اللہ کے رسول نے کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کبھی ادھر ادھر سے کوئی دے جائے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فیملی کا یا کوئی اور بندہ تو مل جائے، نہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ کچھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو چمڑی ہوتی ہے اس کو پانی میں بھگو کے پیتے تھے تاکہ پانی کے ذائقے کے علاوہ کچھ چلے جائے، پتے پکا کے کھاتے تھے، یا ان کا جو ہے نا سوپ پیتے تھے تاکہ کچھ انرجی ہمارے اندر چلے جائے، کچھ خریدنے کو نہیں تھا۔ اور میں جب یہ سوچتا ہوں کہ مطلب کہاں ہم اور کہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیا کمپیریزن ہمارا، کیا ان کے سیکریفائس اور کیا ہماری قربانیاں، اس کا کوئی موازنہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول 3 سال جو ہے صرف ان کا ایک ہی تو دعویٰ تھا۔ اچھا، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس یہ صرف چھوٹا سا ایک دعویٰ تھا ان کا، صرف چھوٹی سی ایک بات تھی کہ جس نے بنایا ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے، جو مدبر ہے، بس ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے، ہم اور کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے بند کر دیا ان کو۔ اور آپ اگر یہ اس درد کو سمجھنا ہو نا تو صرف اللہ کے رسول کی محبت میں 3 دن نہیں کھائے گا کوئی سالڈ فوڈ، اور صرف اگر آپ نے کھانا ہے، پانی پی لیں، سوپ پی لیں، ہم چلیں سوپ الاؤ کر دیتے ہیں، سوپ پی لیں ہم، ذرا صبح کچھ نہ ملے ہمیں، ہمارے اسٹمک کے اندر روٹی نہ جائے، چاول نہ جائے، میٹ نہ جائے، چکن نہ جائے، مٹن نہ جائے، فروٹس نہ جائیں، چلیں صبح نہیں ہوا نکل جاتے ہیں کبھی جلدی کے اندر، رات میں تو مل جاتا ہے نا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، اور اس سے بڑا جو درد اور کرب جو ایک مرد کے اوپر ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ اس
درد اور کرب کے اندر ان کی اپنی عورتیں اور بچے چیخیں چلائیں، آہو بکا کریں غم کے اندر. انسان اپنا غم تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی فیملی کا غم برداشت نہیں کرتا. اپنے فاقے برداشت کر لیتا ہے، فیملی کا فاقہ برداشت نہیں کرتا. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بچے اتنا روتے تھے کہ وادی سے باہر ان کی بھوک کی آوازیں آتی تھی اور وہ سالوں تک روتے رہے، سالوں تک روتے رہے، وہ سالوں تک. لیکن کوئی ایڈ، کوئی ہیلپ نہیں آئی. 3 سال مسلسل ہمارے نبی نے یہ بائیکاٹ کاٹا. چاہتے تو وہ اپنی ویلیوز کو جو ہے کمپرومائز کر لیتے، چاہتے تو کچھ نہ کچھ ڈیلز کر لیتے، چاہتے تو مداحنت اختیار کر لیتے، چاہتے تو تساہل اختیار کر لیتے، ایز لے لیتے. کہتے ہیں ٹیک دا ایز، ٹیک دا ایز، تو ایز لے لیتے. لیکن وہاں پہ ایز لینا بنتی نہیں تھی. ان کی دو باتیں تھیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، نہیں دیا جاتا. لیڈر کیسے دے دیں بھائی ہم اپنا؟ دوسرا یہ کہ ذرا توحید اپنی ہلکی سی کمپرومائز کر دو. ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر دیں، ایک دن تم ہمارے رب کی عبادت کر لو. ایک دن تم اپنے خالق کی عبادت کرو، ایک دن ہم اپنے معبودوں کی عبادت کر لیں. نہیں 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 نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے. اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کے ایمان کے اوپر ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے. اور کسی جگہ پہ کمپرومائز کرنا ہے بتا دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہم لیسر ایول لے لیں گے، ہم آسان راستہ لے لیں گے، ہم کوئی اور معاملہ کر دیں گے. لیکن جب بات توحید کی ہے ہم نہیں کر سکتے. 3 سال کاٹنے کے بعد، اچھا انہوں نے یہ پورا معاہدہ کیا تھا نا مشرکین نے، اس کو پیپر پہ لکھ کے کعبے پہ ہینگ کر دیا تھا، اس صحیفے کو، اس پیپر کو. اور یہ معاہدہ ہے، جب تک یہ لگا ہوا ہے اس کو کوئی چھیڑے گا بھی نہیں، اور یہ معاہدہ چلتا رہے گا، یہ بائیکاٹ چلے گا، تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بہرحال 10 نبوی تک، نبوت کے 10ویں سال پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ قریش کے جو 5 لوگ ہیں، وہ جو ہے ان کے آنا جانا ایک آدھ کا رہتا تھا، وہ سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں، مطلب ہم نے ٹھیک ہے لڑنا بھی ہے، طریقہ کار لڑنے کے، اتنی سیویرٹی، اتنی انٹینسٹی، انسانیت کیا ہے. تو انہوں نے بہرحال 5 لوگوں نے مل کے یہ معاہدہ کیا کہ ہم یہ صحیفے کو چاک کریں گے. یہ جاتے ہیں کعبے کے 7 چکر لگاتے ہیں، اور پھر ابو جہل کے پاس کہتے ہیں کہ جب تم یہ معاہدہ کر رہے تھے ہم تمہیں نہیں، ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے، اس کو کاٹ دو، توڑ دو، پھاڑ دو، ہم اس کو نہیں مانتے. ابو جہل نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا اسی کے اندر جو ہے ابو طالب جو ہے وہ بھی آتے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے جب ساری بات سنی تو انہوں نے کہا میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے نے یہ بات بتائی ہے مجھے، کہ ان کو وحی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے کے اوپر کیڑے بھیجے ہیں، اور کیڑوں نے صحیفے کو کاٹ لیا، جب ختم کر دیا کاٹ کاٹ کے. اچھا ان کے لیے بڑا ہی ہے نا ایک اسٹانشنگ، بڑا ہی عجیب ان کے لیے یہ فیصلہ تھا. اچھا بھائی ایسا ہوا ہے. تو ابو طالب نے صرف ایک بات کی کہ اگر تو میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ جھوٹ ہے تو میں بھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، تم نے بائیکاٹ کرنا ہے، مارنا ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو. لیکن اگر یہ بات سچ ہے کہ کیڑے آئے اور کاٹ کے سب کچھ ختم کر گئے اس معاہدے کو، پھر تمہیں یہ معاہدہ ختم کرنا پڑے گا سب کو. سارے کے سارے گئے اور اس صحیفے کو اٹھایا تو صرف ایک نام وہاں باقی تھا، ایک سینٹنس وہاں لکھا ہوا تھا، اور وہ تھا بسمک اللہم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، بس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. بس یہ ایک جملہ رہ گیا تھا، باقی جو کچھ ظلم و ستم لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجیں بھیجی اور اس کے بعد اس صحیفے کو ختم کر دیا. اور اس دن وہ معاہدہ ختم ہوا، اور 10 سال، نبوت کے 10ویں سال بعد دوبارہ سے یہ اپنی جگہوں کے اوپر ری سیٹل ہوتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. اچھا ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انکار ان کا جو تھا، یہ جو کفر کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو معجزے بھی دکھائے، اللہ نے ان کو نشانیاں بتائیں. تاریخی روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے اوپر بددعا دی تو قحط آ گیا مکے کے اندر، اور یہی ابو جہل اور اس طرح کے بڑے بڑے بدماش یہ گئے اور کہا کہ اپنے خدا، اپنے رب کو بولو کہ اس کو ختم کریں، نہیں تو ہم مر جائیں گے. اب اللہ کے رسول کی دعا سے وہ قحط ختم ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو جو وہی آتی پتہ چلتا ہے کیڑے کھا گئے. یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے معجزے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتے. اس کو قرآن نے بڑی اچھی ایک بات سے نا ریپ اپ کیا ہے کہ این اروا آیتیں یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ اگر وہ ان آیتوں کو دیکھ بھی لیں گے نا، جو اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجے گا، جو ایسے معجزے بھیجے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ اعراض کریں گے اس سے.
اور کیا کہیں گے سحر مستمر، یہ تو ایک جادو ہے، یہ حقیقت تھوڑی ہے، تو جادو سے ہوا ہے سارا۔ اور یہ اللہ کے رسول پہ 3 جو انہوں نے اسیسینیشنز کی تھی کریکٹر کی، وہ یہی تو تھیں کہ یا تو شاعر بولا گیا، یا کاہن بولا گیا، یا جادوگر بولا گیا، تو ان تینوں میں سے ایک تھا۔ اچھا ایک جگہ پہ کہتے بھی لولا نزل قرآن کے اندر نا، کہ لولا نزل، کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ فرشتے اتر جائیں، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ سیڑھی لگ جائے، کیوں نہیں ایسا ہوتا۔ تو ایک جگہ وہ مانتے بھی ہیں، مطلب مطالبہ بھی کر رہے ہیں ایک لیول کے اوپر، اور ایک لیول کے اوپر جب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اللہ کی جو نشانیاں اور آیتیں ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، یہ صرف اور صرف انسان کو یا تو ایمان کی طرف لے آتی ہیں، یا پھر انسان کو کفر میں اور پکا کر دیتی ہیں۔ اچھا اب یہ جب وہ اس گھاٹی سے واپس آتے ہیں، دوبارہ سے ری سیٹل ہوتے ہیں، اب آخری دفعہ جو سارے قریش کے چودھری ہیں، یہ سارے کے سارے ابو طالب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے لیے آخری سودے بازی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے یہ ہمارے شہر کے معزز آئے ہیں، اور ان کا ایسا ایسا مطالبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے وہی ایک نپی تلی بات کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں تمہیں، اگر تم وہ کر لو گے تو سارے کے سارے عرب اور عجم تمہارے انڈر میں آئیں گے، تمہیں جزیہ بھی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا بات ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے وہی نعرہ لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اور عرب اور عجم جو ہے وہ تمہارے زیر نگی آ جائیں گے، تمہارے ماتحت آ جائیں گے، تمہیں جزیہ دینا شروع کر دیں گے۔ یہ سن کے جو ہے وہ غصے سے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انمشو وصبروا علی آلہتکم، کہ اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، ان کی مدد کرنی ہے۔ اب ہم ڈٹے رہیں گے، اب ہم نہیں بتائیں گے کیا معاملہ ہے۔ اور یہاں پہ وہ آخری جو ٹیبل ٹاک ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہے، اور اب بالکل فردر اعلانیہ ہیڈ آن ہیڈ وار جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اگلے 10ویں سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ سیشن کے اندر دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ اور ہم بہت قریب ہیں جو مکی دور کا اختتام ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سیشنز کو جلد سے پہنچیں گے تاکہ مدینے میں جا کے دیکھ سکیں کہ اللہ کے رسول کی مدینے کی جو لائف تھی وہ کیسی تھی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے خیر بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر شر ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں درگزر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔